वसल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के बहुत करम बहुत एहसान के साथ आज हम तीसरे पारे का इंशाल्लाह आगाज करने जा रही हैं। और तीसरे पारे की जो पहली आयत है 253 अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान और उनके खुसूसी फज़ाइल से रेलिवेंट है। ठीक, तो आगाज करते हैं इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिलका ये अर्रुसुलु रसूल, रसूल एक होता है और रसूल जो है वो रसूल की जमा होती है, रसूलुन या अर्रुसुलु। तो एक रसूल रसूलुन जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं और रसूल उसकी जमा है फिर। ठीक, फद्दलना फजीलत दी हमने, फादो अदलाम इसका रूट है, बादहुम उनके बाद को, अला अला बादिल बाद पर, मिनहुम उनमें से बाद वो हैं, मन जिनसे, कल्लमा कलाम किया, अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, वरफ़अ और उसने बुलंद किया, बादहुम उनके बाद को, दराजात दराजात में। वो आतईना और दी हमने, ईसा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को, अल बैयिनात वाज़िया निशानियां, व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे, बिरूहिल कुदस साथ रूहुल कुदस के, वलऊ और अगर, शाआ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, मा ना, इख्ततला बाहम लड़ते, अल्लज़ीना वो जो, मिम बादिहिम थे बाद उनके, मिम बादी बाद, मा उसके जो, जाअतहुम आ गई उनके पास, अल बैयिनात वाज़िया निशानियां, वलाकिन और लेकिन, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, फमिनहुम फिर उनमें से कोई है, मन जो, आमना ईमान लाया, व मिनहुम और उनमें से कोई है, मन जिसने, कफरा कुफर किया, वलऊ और अगर, शाआ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, मा ना, एक ततलू वो बाहम लड़ते, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, यफ़अलु करता है, मा जो, युरीदु वो चाहता है। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं कि ये सब रसूल हैं, हमने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज वो हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलाम फरमाया और बाजों के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्न मरियम हैं को सरीह मतलब वाजिया मोजज़े दिए थे और उसे रूहुल कुदस के साथ कुव्वत दी थी। रूहुल कुदस कहते हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग जो उन पैगंबरों के बाद आए वो आपस में ना लड़ते, बाद इसके उनके पास साफ हुक्म पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। फिर कोई उनमें से ईमान लाया और कोई काफिर हुआ, और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ठीक, तो ये जी बेसिकली सब के सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं कि हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बात ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलाम किया तो उनको कलाम का शर्फ बख्शा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। तो ये भी एक दर्जा बुलंद करने वाली बात है ना कि उनको ये अहमियत ये अफजलियत मिली। और बाज के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वैसे स्टेटस इंक्रीज कर दिए, दर्जात बढ़ा दिए। इसी तरह फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र कर रहे हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का, कि उनको हमने खुले वाजिया मोजज़ात अता किए। और हमने किससे उनको तकवीयत दी, किसके साथ उनको हेल्प आउट किया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन रसूलों के बाद, ठीक है, इन रसूलों के बाद वाले अपने पास खुले खुले अहकामात आने के बाद आपस में जो है ना वो किताल ना करते, कोई उनके अंदर फाइट ना होती, आपस में इख्तलाफ ना होता किसी भी लिहाज से लेकर। जाहिर है पहले जो अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हैं उनकी डिफरेंट नेशंस थी ना, और जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं हमारी डिफरेंट नेशन है।
اب ان کی باتوں کو لے کے ہماری باتوں کو لے کے ایک اختلاف، ایک ڈفرینٹ سوچ جو ہے وہ تو ڈیولپ ہوتی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، نہ یہ ڈفرینٹ قسم کی سوچ ہوتی، نہ یہ جو ہے کتال والی سچویشن آتی. تو اس میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ان میں سے جو ہے بعض تو ایمان لے آئے، اور بعض جو ایمان نہیں لائے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے، لائک یہ اختلاف ہی جنم نہ لیتا، ایسی جو ڈفرینٹ سوچ ہے جنم ہی نہ لیتی. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ جبر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان کا طریقہ رکھا ہے کہ اس نے ساری چوائسیز دے دی ہیں، سب کچھ دے دیا ہے، اور پھر انسان کے اختیار میں ہے وہ صحیح پہ چلے یا غلط پہ چلے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو پہلی بات ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا لفظ مشکل ہے جو اس سے پہلے گزرا نہیں ہے. الحمدللہ ہم 2 پارے کر کے آ چکے ہیں، تیسرا پارا ہے، تو مجھے اس میں کوئی ڈفرینٹ ورڈ ایسا ڈیفیکلٹ نہیں لگا جو میں ایکسپلین کروں. لیکن اس سے پچھلی آیات جو ہم اب تک پڑھ کے آ چکے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ایک تھورو نظر ڈالیں تو طالوت اور جالوت کا جو باہمی مقابلہ تھا جو آپس میں ان کے ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایمان پر جمے رہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کی ثابت قدمی کا بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کریں کہ ثابت قدم رہے وہ، تو ان کے جہاد کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ کیا تھا وہاں پہ. اول تو یہ کہ جو جنہوں نے کم پانی پیا تھا آپ کے سامنے وہ ثابت قدم رہے. پھر دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی بتایا کہ انبیاء کر رہے ہیں نا یہ. تو یہ جہاد جو ہے یہ بیسیکلی کیا، اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہے کہ جو مفسد ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، ان کے شر کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے نا. تو اگر جہاد نہ ہو تو جہاں کہیں بھی مفسدین موجود ہوں تو وہ تو ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، ویرانہ بنا دیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا معمول ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے کہ نبیوں کا کام لڑائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی رسولوں میں سے ہیں جو یہ کام کرتی آئی ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کو کیا اس چیز میں آنا پڑا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کہ معاشرے کی بہتری اور معاشرے سے شر کو ختم کرنا اور خیر کو پھیلانا ضروری تھا. اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام شر اور فساد کو دور کرنے والے ہیں، اور یہ کہ ان کے درجات بھی مختلف ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن سے کلام فرمایا تھا، اسی طرح پھر بعد میں حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہے، بہت سے ہمیں نام ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبروں کے. ان کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بہت کھلے کھلے واضح معجزات عطا کیے گئے، اور روح القدس کا ذکر ہے اس آیت میں، بروح القدس، ٹھیک ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو مدد دی گئی. یہ معجزات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھے، اور ان کو مدد کس کے تھرو دی گئی؟ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے پیش کیا کرتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تقویت ملی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، ان کے معجزوں سے متعلقہ، ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول برحق ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کو دیکھا اور نہ انجیل کو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کے واقعات کی صحیح تفصیلات بیان کر دینا منوعاً جیسی وہ ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، بلکہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتاتے ہیں. تو گزشتہ زمانوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو تابعین تھے ان کو بنی اسرائیل کے سرکشوں اور گمراہوں نے نہ مانا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے. اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات تھے ان کے ٹائم پیریڈ میں، ان کے نیشن میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا بھی اور معجزات کو، اور سمجھا بھی کہ یہ عام بات نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کیا.
تو اگر یہ لوگ اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس بھی دے دیا گیا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ریفرنس دے دیا گیا کہ ان کو اگر ان کی قوم نے ان کے جو ٹائم پیریڈ میں ان کو نہیں مانا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے بھی نہیں مانا، تو یہ لوگ اگر ابھی کرنٹلی ٹائم پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی سٹرینج بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں۔ اور ان سرکشوں اور مفسدوں میں سے بعض کا حق کو قبول کر کے اس پر ایمان لانا اور بعض کا اپنے کفر پر قائم رہنا، سب کچھ تقدیر الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ کرم ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو، تو وہ کفر کو ایک لمحے میں چھوڑ کے دین کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن جو پکا ہو گیا اس پہ نہیں اس نے چھوڑنا، تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مگر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے اسباب ہمیں مہیا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے۔ آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ دین پورا کا پورا تم تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس آیت کا خلاصہ رکھا، کیونکہ یہ آیت بڑی ہے، اور میں نے کہا ایک اوورآل آپ کو تھیم دے دوں، آپ کی ایک مائنڈ اور ایک تھنکنگ بن جائے کہ اس آیت میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اوورآل آپ کو سینیریو پیش کیا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پورشنز میں، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے پہلا پورشن جی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ چوز کیے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الحج میں 75 میں اس چیز کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے۔ سب رسولوں کے اعمال جو ہیں وہ صالح تھے، اور وہ کیا تھے؟ انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ رسول براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پاتے تھے۔ اسی حوالے سے سورۃ الانبیاء میں آیا نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو یہ جی سورۃ الانبیاء میں آپ کو ریفرنس ملتا ہے نمبر 25 میں۔ پھر اگلا پورشن آتا ہے جی، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، رسولوں پر وحی نازل کی، انہوں نے تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو رسولوں پر بھی فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے سامنے ابھی جو پورشن پڑھ رہے ہیں ہم، فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں یہ بھی ہمیں احادیث میں بھی اس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کس کس نبی کو معراج کے موقع پر کس کس آسمان پر پایا۔ تو یہ رسولوں کے مراتب کی جو ہے نا کمیوں بیشی پر جو ایک سالڈ ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اسی طرح سے صحیح بخاری میں اس وضاحت کے بغیر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آسمان پر کس نبی کو پایا، یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام کو پایا۔ اب جو رسول تھے وہ براہ راست فرشتے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ رسول انسانوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف جو ہے دعوت دیتے رہتے تھے کہ لوگ شرک نہ کریں۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام کی جو تعلیم ہے اس کے ریلیونٹ ہمیں سورۃ الجمعہ میں بھی ایک آیت ملتی ہے جس میں 4 ایلیمنٹس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے رہے انبیاء جو رسول تھے، کتاب کی تعلیم دیتے رہے، حکمت کی تعلیم دیتے رہے، انسانوں کے جو نفوس ہے ان کا تزکیہ کرتے رہے، رسولوں نے پاک باز افراد کی تربیت کی جو کہ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو فضیلت دینا جو ہے بیسکلی انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ بندوں کا کام ایک ہے کہ سن کر ایمان لانا اور اطاعت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ان کا اپنا فرمان ہے کہ پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فوقیت نہ دو، اور اسے بخاری اور مسلم میں مینشن کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا،
کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں میں منتخب کیا۔ مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا اور یہودی کے چاٹا مارا اور بولا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی؟ یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا اور میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوں گے، اسے بھی بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور اس کا بھی ہمیں صحیح بخاری میں ریفرنس ملتا ہے۔ اب اگلی بات ہے، یہ فضیلت کو ہم نے دیکھ لیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طور کے پہاڑ پر، یہ واقعہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج والی رات میں کلام کیا، ٹھیک۔ تو اگلی یہ جو کلام کے حوالے سے یہ تھا ہمارا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے افضل بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام فضائل جمع فرما دیے جو دوسرے لوگوں کو الگ الگ ملے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مناقب بخشے جن کی وجہ سے آپ اولین اور آخرین سے اشرف قرار پائے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، کہ میں قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اسے بھی مسلم میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، اور یہ حق ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اس طرح بیان نہیں کرنی ہم نے کہ کسی اور نبی کی شان میں کمی ہو، ٹھیک۔ یہ ایک امت کو ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کے بارے میں پورا علم نہیں کہ انہیں کس بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہیں کرنا کہ کسی نبی کی شان میں کمی ہو۔ پھر آگے جی بات ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کیا جی البینات، کیا دی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا ہے؟ نشانیاں دی گئی ہیں، اور وہ بھی کیسی دی گئی ہیں؟ واضح۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا فرمائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک۔ اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا معجزہ دیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں زندہ کرتے تھے، پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا نا، اور جو کوڑی ہوتا تھا اس کو اچھا کر دیتے تھے، تو لوگوں کو ان کے کھانے اور ذخیرہ کرنے کے بارے میں بتا دینا وغیرہ جو ہے اس کی ان کو ہیلپ آؤٹ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو معجزات ہیں اس کا پھر آگے ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو یہ عطا کیے گئے، اس کا آگے پھر ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو معجزات عطا کیے گئے جو بھی ان کے پاس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پہلی بات یہ کہ ہمارا اس پہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو وہ معجزات ملے ہوئے تھے، واضح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویت ملی ہوئی تھی، تو یہ سارے کام وہ کرتے تھے، ٹھیک۔ اور دوسری بات اگلی جو ہے وہ ایدناہ بروح القدس،
اب اس کا ذکر کرنا لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ کچھ کا کچھ نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ معجزات تو انہیں عطا کیے گئے، لیکن ساتھ میں کیا ایکسپلین کر دیا گیا کہ قوت عطا کرنے سے مراد ایمان اور یقین ہے، کہ جس کے ذریعے انہوں نے وہ فریضہ ادا کیا جو ان پر عائد کیا گیا تھا، تو وہ روح القدس جو ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے ان کو قوت دی گئی، تقویت دی گئی ان معجزات کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اور جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں سے لے کر ہم اختلافو تک اگر دیکھیں تو اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے پہلے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، ٹھیک، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اب پہلے دیکھیں نا آپ کے سامنے فضائل بیان کر دیے گئے، ٹھیک، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا، یہ ہیں ان کے فضائل، اس طرح سے اس چیز کو ٹچ کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے واضح کر دی ہیں، اور انسانوں کو کوئی راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان کو اختیار اور ارادے کی آزادی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کا جو ہے امتحان لیا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا رضا ہے کہ لوگ ہدایت یا گمراہی پہ رہنے کا فیصلہ کریں گے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہی ہیں یا نہیں، ان کے مائنڈ میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر کیا بتا دیجیے کہ انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اختلاف کیا۔ رسولوں کی مخالفت کے لیے جو چیز انسانوں کو اس طرح کی سوچ کا بناتی ہے نا کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کا دامن تھام لیا ہے، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ کسی بھی امت کے زوال کے دور میں لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت بھی محفوظ رہے۔ اس وقت یہ عقیدہ کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، یہ جسٹ ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور وہ صرف بزرگوں کو امیجن کرنے سے ہی سکون پا لیتے ہیں۔ دنیا میں جو جی چاہے کریں، ہماری آخرت خراب ہونے والی نہیں ہے، ان کے مائنڈ میں یہ تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہی اعتماد اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی مخالفت پر ان کو آمادہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر کے اس کے عذاب سے بچیں، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے تو اس نے ہمارے لیے اتنی کتابیں نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور بعض والوں میں بھی پھر اچھے کام کو کرنے کے لیے جو ہے اچھے کام کرو، اس کو پھیلاؤ، برا کام جو ہے اسے روکو، ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ لوگ اس کی پسندیدہ راہ اختیار کریں، اپنی آخرت کو جیت لیں۔ لیکن پھر آگے ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے کوئی اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی جو دوسری سائڈ پہ اگر دیکھے تو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے۔ یہ اختیار انسانوں کو اس کی حکمت اور مشیت سے ملا ہے، ورنہ اس کی رضا تو، رب تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے نا کہ لوگ صرف اور صرف ہدایت کا راستہ چوز کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پہلی صورت میں دے دیا نا، اهدنا الصراط المستقیم، اور ہم مانگتے بھی ہیں اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ٹھیک۔ پھر اگلی بات ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ان کا معاملہ لڑائی تک نہ پہنچے، تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، ہمیں سورہ یونس میں ملتا ہے آیہ نمبر 99 میں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختلاف سے اس لیے نہیں روکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی غرض سے پیدا کیا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی اور اتھارٹی کی جو ہے فریڈم دی ہوئی ہے، اس کے پاس ارادہ بھی اور اختیار بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے نبی بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر انبیاء لوگوں کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے تو امتحان ہی ختم ہو جانا تھا۔ اگر سب لوگ پیدائشی طور پر ہی ہدایت یافتہ ہوتے تو امتحان کی تو کسی قسم کی کوئی ضرورت باقی ہی نہ رہتی۔
वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। इससे क्या हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। वो कुदरत रखता है पूरी की पूरी, बाइख्तियार है, कवी है, लेकिन कोई उसके फैसले बदल नहीं सकता। ना किसी में हिम्मत है, ना कोई ऐसा कर सकता है। वो जो चाहता है करता है, लेकिन वो आदिल है, अल आदिल है, वो अल हक है। उसका हर काम जो है हक और इंसाफ पर मबनी होता है। वो अल हकीम भी है, उसका कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। तो इस आयत में क्या हमें बताया गया है कि छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, कोई शय भी हो, बहरहाल अल्लाह ताला की रजा से, उसकी मशीयत से बाहर नहीं है। ठीक है जी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी तवक्कुल पूरा का पूरा अपनी जात पे करने की तौफीक अता फरमाए कि जो होता है बिइज़्निल्लाह होता है, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो नहीं हो सकता।